बड़ा मोजज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मोजज़ा कुरान है और दूसरा बड़ा मोजज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मोजज़ा मेराज है। और ये बात ज़हन में रखें कि मोजज़ा उसे कहते हैं जो अक्ल इंसानी को आजिज़ कर दे और उसकी नज़ीर लाना मुमकिन ना हो, बग़ैर असबाब के ऐसी चीज़ का ज़हूर पज़ीर होना जो खर्क़ आदत हो, अमूमी तौर पे ऐसा होता ना हो, आदतन ऐसा मुमकिन ना हो। और मुजज़ा उसे तोड़ दे उस आदत को। और हर नबी को अल्लाह ने जो मुजज़ा अता किया है वो उस दौर की मुताबकत में अता किया है। मिसाल के तौर पे जिस दौर में जिस चीज़ का उरूज था, मुजज़ा भी उसी दौर का उस मुताबकत में था। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तारीख़ देख लें, जब आहनगरी का फ़न उरूज पर था, लोहे को गर्म करके नरम किया जाता, फिर उसको मुख्तलिफ़ अशकाल में ढाल दिया जाता। तो ये फौलाद साजी का जब बांकपन था, उस ज़माने में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उनको मोजज़ा उसी कबील का दिया गया। लोग तो लोहे को गर्म करके फिर नरम करते थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ में पकड़ते मोम की तरह नरम हो जाता, फिर उसकी ज़रहें बना लेते, दीगर ज़रूफ़ और जो चीज़ें ज़रूरत की थी उनको बना लेते। तो चूँकि आहनगरी का ज़माना था तो मोजज़ा भी उसी कबील का दिया गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो ये जादूगरी का दौर था, घर घर जादूगर पाए जाते थे। उस ज़माने में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ा दिया वो असा था, जो कभी छोटा हो जाता, कभी बड़ा हो जाता, कभी रोशनी देता और ज़रूरत पड़ी तो अजदहा बन गया और जादूगरों की फेंकी हुई रस्सियों को निगल गया, सिमटा तो फिर असा का असा। दौर चूँकि जादूगरी का था और जो मोजज़ा दिया गया वो ऐसा था जो जादू के फ़ख्र को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हज़रत ईसा का ज़माना देखिए, ये तिब के उरूज का ज़माना था। हकीम जालिनूस, हकीम अफलातून, हकीम बुकरात और सुकरात, कितने बड़े बड़े अतिब्बा यूनान का तोती बोलता था। जब अतिब्बा यूनान ने हर मर्ज़ का इलाज दरियाफ्त कर लिया था सवाए 3 अमराज के, मादरजाद अंधे की आंखों में रोशनी नहीं भर सकते थे, कोड़ी के जिस्म को शिफा नहीं दे सकते थे, तीसरा उनके पास मौत का इलाज नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस ज़माने में आए जब तिब का उरूज था। अल्लाह ने उनको तीनों अमराज के इलाज देकर भेजा। मादरजाद अंधे की आँखों पे हाथ रखते रोशनी उतर आती, नाबीना की आँखें नूर से भर जाती, कोड़ी के जिस्म पे हाथ फेरते शिफा हो जाती और मुर्दे को ठोकर मारते वो उठ के बातें करने लग जाता। हर नबी का मोजज़ा उस दौर की मुताबकत में था। जब मिस्र के कूचा व बाज़ार में हुस्न का चराग़ा था और एक से बढ़कर एक हंसी था और अपने हुस्न के जादू दुनिया जगा रही थी, तो अल्लाह ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मोजज़ा हुस्न दे के भेजा और जब उनके हुस्न का चराग जला तो सारे दिए बुझ गए और जिन्हें नाज था वो अपनी उंगलियां काटते दिखाई दे रहे हैं। तो आप सारे पैगंबरों की तारीख पढ़ लें, आपको ऐसा ही मिलेगा। जिस दौर में जिस चीज़ का उरूज, उस दौर के पैगंबर का मोजज़ा उसके मुताबिक। जब मेरे और आपके आका व मौला तशरीफ़ लाए तो ये ज़बानो बयान के उरूज का ज़माना था। एक से बढ़कर एक अदीब और शायर पाए जाते थे और उन्हें सुखनवरी पे नाज था। और अगर कोई शायर नहीं था तो वो सुखन फ़हम ज़रूर था। ख़वातीन को, घरेलू ख़वातीन को कई कई हज़ार अशार याद थे। तो सुखनवरी का जब जादू सर चढ़ के बोल रहा था, इमराउल कैस जैसे, लुबैद जैसे शायर पाए जाते थे और उस ज़माने में शायरी का फ़न पूरे उरूज को छू रहा था। तो उस ज़माने में अल्लाह ने मेरे महबूब को सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान दिया और फिर उन्हीं शायरों को, उन्हीं अदीबों को, उन्हीं कलमकारों को, उन्हीं सुखनवरों को, उन्हीं इंशा परदाजों को कहा कि लाओ कुरान की मिसल एक सूरत ही ला के दिखाओ। और नहीं ला सके
الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی. سیدھی سی بات تھی، قرآن کا مثل لے آتے. یہ یہاں تو میں الیکشن کی بات کروں تو یہ تو گھر ہی ایسا ہے، لیکن الیکشن میں اگر جو فریق مخالف ہو اس کی کوئی کمی معلوم ہو جائے اور عدالت میں چیلنج کیا جا سکے اور اس کو نااہل کروایا جا سکے تو پھر الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ وہیں جو ہے وہ فارغ کروا دیتا ہے اپنے مخالف کو تاکہ یہی قصہ تمام ہو اور ہم الیکشن تک جائیں نہ. امام سیوطی کہتے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ لانا ممکن ہوتا تو بدر و احد کی لڑائیاں ہی نہ ہوتی. اتنے بڑے شاعر ادیب بیٹھ کے قرآن کے چیلنج کو قبول کرتے اور 3 آیات پر مشتمل ایک صورت لے آتے لیکن نہیں لا سکے. تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کسی کے اندر ہمت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ کر سکے. اور قرآن کا مقابلہ صدیاں گزرنے کے باوجود چیلنج آج بھی موجود ہے. یہ یہاں بغداد میں، بیروت میں اور مصر میں اور دیگر بلاد عرب میں کتنے لوگ موجود ہیں جو پیدائشی عرب ہیں اور عیسائی ہیں یا وہ یہودی ہیں. اسرائیل پورا یہودیوں سے بھرا ہے. اب وہ زبان دان ہیں، قرآن کے اس چیلنج کو قبول کریں اور آج بھی وہ مل بیٹھ کر کے قرآن کا مقابل لانا چاہیں لیکن نہیں لا سکے. ڈاکٹر شروش نے ایک کوشش کی الفرقان الحق کے نام سے، یہ کچھ عرصہ قبل، لیکن دنیا نے ردی کی ٹوکری پہ اس کی کاوش کو پھینک دیا. اربوں روپے اس پہ صرف ہوئے، اربوں روپے لگائے گئے تاکہ جو ہے وہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا جائے. لیکن قرآن کا چیلنج آج بھی اسی طرح موجود ہے اور قرآن کا یہ دعویٰ اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ. اور کہا یہ نہیں کہ کوئی اکیلے شخص کی کاوش ہو، فَمَفَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، سب اکٹھے جڑ کے بیٹھ کے مشترکہ کوشش بھی کر لو. قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے. اللہ اکبر. صاحب مدارک نے کیا خوبصورت بات لکھی. صاحب مدارک نے اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ یہ قرآن جیسی صورت کیسے لائیں گے جس پہ اترا ہے اس محمد جیسی صورت بھی نہیں لا سکتے. اللہ اکبر. تو کیسے لاؤ گے قرآن کی مثل ایک صورت؟ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں جو الہامی مذاہب ہیں، غیر الہامی مذاہب کی میں بات نہیں کر رہا، الہامی مذاہب اپنے مذہب کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پہ اتری تھی. آج یہودی بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں تورات کو پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی. عیسائی ہاتھ میں پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ وہی بائبل ہے، یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تو آج کوئی ہاتھ میں پکڑ کے کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی، ان کے ماننے والے، ان کی اولاد اور ان کی نسل کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جو ان پہ نازل ہوئی. ان کا بڑے سے بڑا پوپ، پادری اور ربی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوئی. اور یہاں 7 سال کا بچہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہہ سکتا ہے کہ میں پورے تیقن سے کہتا ہوں یہ وہی کتاب ہے جو 1450 سال پہلے میرے پیغمبر کے سینے پہ نازل ہوئی. یہ یقین کی بجلیاں اور یہ تیقن اور یہ نور جب بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہوتا ہے تو کتنا نور برستا ہے اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اتری ہے. اللہ اکبر. تو یہ نور ہمارے پاس ہے، یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اور بغیر کسی تغیر اور تبدل کے ساتھ اصلی حالت میں اپنی حقیقی زبان میں، ان کتابوں کی تو زبانیں نہیں رہی، نہ عبرانی رہی نہ سریانی رہی. آج ان زبانوں کا وجود بھی مٹ گیا، چاہے جائے کہ وہ کتابیں رہیں، لیکن یہ اپنی اصل زبان میں موجود ہے اور موجود رہے گی. اور پورے دعوے، پورے یقین، پورے
تیقن اور پورے چیلنج کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو آج بھی وہی ہے جو ہمارے آقا کے سینے پہ نازل ہوئی تھی۔ کیا نور برستا ہے اور کس قدر ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر آسمان کو چھو جاتا ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نسخہ شفا آج بھی حقیقی شکل میں موجود ہے جو ہمارے آقا و مولا کے سینے پہ نازل ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں جڑنا ہوگا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کی منزل کتاب ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کا ایک حق اس پہ ایمان لانا ہے، دوسرا حق اس کتاب کا اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا ہے، تیسرا حق اس قرآن کا یہ ہے کہ اس کتاب کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنا ہے، چوتھا حق اس کتاب کا اس کتاب پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور پانچواں حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب کی تبلیغ کرنی ہے، اس کتاب کے پیغام کا ابلاغ کرنا ہے، اور اس کا ایک حق جو ہے وہ واجب کفایہ کے حکم میں ہے، وہ اس کا حفظ ہے۔ اگر بستی میں ایک بچہ بھی حافظ قرآن ہو تو کوئی مجرم نہیں ہوگا، اور اس کتاب کی حفاظت کا اللہ نے یہ ایک انتظام کر رکھا ہے۔ یہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور امت کے عروج کا دور نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے۔ یہ دور کوئی امت کے لیے باعث فخر نہیں دور ہے۔ آج شام میں، فلسطین میں، روہنگیا میں، آج کشمیر میں، کہاں کہاں ہم کس ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ امت یتیموں سے بھری ہوئی ہے، دردناک صورتحال ہے اس امت کی۔ یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ لیکن اس زوال کے دور میں بھی اگر میں اس مجمع سے ڈھونڈنا چاہوں تو مجھے صرف اس مجمع سے، جو پاکستان کے ایک شہر سیالکوٹ کے ایک نواحی گاؤں کے اندر انعقاد پذیر ہے، اس میں مجھے درجنوں حفاظ مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس مجمع سے مجھے 50 حافظ مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے اس دور میں جو امت کے زوال کا دور ہے، تو مجھے ایک بستی سے 50 حافظ مل سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے علاقے سے 50-60 حافظ مل سکتے ہیں، اور اگر ان کو جمع کیا جائے تو دنیا کے اوپر اس وقت لاکھوں حفاظ موجود ہیں۔ تو جب امت کے عروج کا زمانہ ہوگا پھر کیا عالم ہوتا ہوگا، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ و رضوان جب حدیث رسول بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تو آپ کے سامنے جو لوگ سننے کے لیے آتے تو سارے لوگ اس کو نوٹ نہیں کرتے تھے، جس طرح ریکارڈ تھوڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، باقی صرف سماعت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کی جب مجلس لگتی تو آپ کے سننے کے لیے تو مجمع تا حد نظر ہوتا، لیکن جو لکھتے باقاعدہ آپ کی اسناد کو اور روایت کردہ احادیث کو، ان کے لیے انتظامیہ کی طرف سے جو دواتیں رکھی جاتی ان کی تعداد 4000 ہوتی۔ 4000 دواتیں مختلف جگہوں پہ رکھی جاتی کہ لکھنے والوں کو سہولت رہے۔ حضرت ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان المعروف غوث اعظم جب واز دینے کے لیے بیٹھتے 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ تو آج میرے لیے، آپ کے لیے فخر ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، بات معجزے کی چلی تو میں اپنے مضمون کو آگے بڑھانے سے قبل ایک اور بات کر جاؤں۔ ہر نبی کو معجزہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا، جس چیز کا عروج تھا اس کے مطابق معجزہ دے دیا گیا۔ لیکن میرے حضور کا دور تو کوئی مختصر تھا نہیں کہ کوئی 50-60 سال کا دور ہو، قیامت تک زمانہ میرے حضور کا ہی ہے۔ تو پھر کسی ایک چیز کا بانکپن تو نہیں ہونا تھا، مختلف زمانوں میں مختلف چیزوں کا عروج ہونا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معجزات بھی بہت سارے دیے۔ اب ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجئے اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے۔ ہر دور کے فخر کو میرے حضور علیہ السلام کا کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دو دور حضور کے انتہائی اہم ہیں، ایک جب تشریف لائے اور ایک قرب قیامت کا دور۔ جب تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا،
قرب قیامت میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے عروج پانا تھا، تو دوسرا بڑا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا کیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں، وہاں ان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ تو آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کر رہی ہے، میرے محبوب چاند کو بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ تو یہ حضور کا دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے، جو انسانی ارتقاء کے فخر کو توڑتا ہے کہ اس بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولا بک کمالے ہی، جن بلندیوں جن رفعتوں تک وہ پہنچے وہ انہی کا مقسوم ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو متعدد معجزات عطا کر کے جو ہے وہ حضور کی عظمتوں کو واضح کیا۔ تو قرآن حضور کا دوسرا بڑا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس قرآن کا اعزاز یہ ہے، اس معجزے کا پھر ایک معجزہ ہے کہ اس کو حفظ کے لیے آسان کر دیا گیا۔ دنیا کی کسی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے، پچھلی کتابوں کے حافظ بھی صرف پیغمبر ہوتے تھے، اسی لیے وہ محفوظ نہیں رہ سکی۔ کتاب کا نام ہے امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق۔ اس کے اندر وہ ایک روایت لائے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے اس کو پڑھا، وہ تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی اور کوہ طور سے لے کے آئے تھے۔ تو جب ان کو پڑھا تو اس کے اندر ایک امت کا تذکرہ لکھا تھا، تورات کے اندر ایک امت کا بیان تھا، ذکر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کا مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم انی اجد فی الالواح امتاً ہم السابقون الاولون فاجعلھا امتی قال تلک امت احمد۔ کہا مالک میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئیں گے بعد میں لیکن فضل و شرف کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہوں گے، وہ امت میری امت بنا دے۔ کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا سوال کیا، تیسرا، 9 سوال ہیں۔ ابن عساکر نے ساری روایت تفصیل سے لکھی، اور اس کے اندر ایک سوال حضرت موسیٰ کا بارگاہ عزتی میں یہ تھا، اللہم انی اجد فی الالواح امتاً اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلھا امتی قال تلک امت احمد۔ کہا ایک امت کا تذکرہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کی کتابیں ان کے سینوں میں موجود ہوں گی، یقرؤونہا ظاہرا، بغیر دیکھے پڑھیں گے، فاجعلھا امتی، وہ امت میری امت کر دے، قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، کہ بغیر دیکھے کتاب کو پڑھیں گے۔ 7 سال کا بچہ بھی ہے، پورا قرآن سینے میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا مالک یہ امت میری امت بنا دے، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ تو جب یہ سارے سوال کر چکے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم اجعلنی امت اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ اس امت کو میری امت نہیں بناتا، مجھے اس نبی کی امت سے بنا۔ اللہ اکبر۔ جو بے دیکھے قرآن پڑھیں گے، اور یہ اعزاز صرف اس امت کا ہے۔ پچھلی امتوں میں صرف پیغمبر حافظ ہوتا تھا۔ آصف بن برخیہ جو کتاب اللہ کا عالم تھا، جو تخت بلقیس لایا تھا، قرآن پڑھیے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا، ساری کتاب کا عالم وہ بھی نہیں تھا۔ یہ اس امت کو اعزاز ہے کہ 7 سال کے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت پائی، اور آج ان کے سروں پہ عزتوں کی دستار رکھی جائے گی۔ اللہ ان بچوں کو کتاب اللہ کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے قرآن یاد کیا، قرآن پڑھا، حفظ کیا، اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا جس کی ضوء شمس و قمر سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو جو بچے حفظ قرآن کی سعادت پا چکے ہیں وہ اس کتاب کے ساتھ اب جڑ جائیں،
ان کا عمل بتائے کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں، ان کا رویہ بتائے کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا گواہی دے کہ ان کے سینے میں اللہ کی پاکیزہ کتاب جو میرے حضور کا سب سے بڑا معجزہ ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو یہ ان کی ذمہ داریاں اب فزوں تر ہو گئی، اور اس امت کے لیے اس قرآن سے جڑنے سے ہی نجات ہے۔ چونکہ آج ہم پستی، ذلت اور زبوں حالی کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم اس کتاب سے دور ہو گئے، ورنہ اس وقت دنیا کے اوپر 1 ارب 60 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے 1 ارب 60 کروڑ مسلمان بسیں، چوتھا حصہ دنیا کا مسلمان ہے، اس سے بھی زائد، لیکن دنیا کے اوپر ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا تھا ان کا، اور پھر اس تلخی کی وجہ سے فتویٰ بھی متوجہ ہوا۔ انہوں نے کہا تھا رب سے شکوہ کرتے ہوئے کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو بڑا لہجہ تلخ ہو گیا آخر میں آ کے، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے، اور اب آواز ادھر سے آ رہی ہے اقبال کی زبان سے، اب ادھر سے آواز آئی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، زبوحالی، ذلت، نکبت اور رسوائی کا سبب اس کتاب سے دور ہو جانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم کتاب ثواب سمجھ لیا، اونچائی پہ رکھ دیتے ہیں، خوشبو لگا دیتے ہیں، مشکل وقت آئے تو چلو بچوں سے تلاوت کروا لیں، گھر تعمیر کیا برکت ہو جائے قرآن پڑھ لیں۔ اللہ اکبر! قرآن کیا نازل صرف اسی لیے ہوا تھا، اس کا انکار نہیں ہے، قرآن سے برکت اترتی ہے، لیکن نزول کا مقصد یہ نہیں تھا، صرف یہ کتاب ہدایت تھی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ یہاں بھی قلم ہی توڑ دیا، ببند صوفی و ملا اسیری حیاتز حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتے ہیں تو صوفی، جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا، قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں شک نہیں اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے گلہ یہ ہے کہ اس قرآن سے تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا سیکھا، اس سے بھی مرنے کی راہیں تلاش کی، اس سے جینے کی راہیں تلاش کی ہوتی۔ یہ زندگی بخش ہے کتاب، حیات آفری ہے کتاب، لفظ لفظ نور بانٹتا ہے، حرف حرف نور بانٹتا ہے۔ مجھے تو اللہ اکبر ایک دفعہ ایک حدیث پڑھتے ہوئے نشہ سا آ گیا تھا، اور عجیب دیر تک کیفیت رہی، اور پھر جب بھی پڑھتا تھا تو وہ کیفیت ہوتی تھی، لیکن بار بار پڑھنے سے ظاہر ہے کہ اب وہ پھر کیفیت نہیں ہے۔ اور آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ فرمایا یہ قرآن اللہ کی لٹکتی ہوئی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد کون سی چیز باقی ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ تو آخری نور جو ہے وہ صحیفہ نور ہے، یہ تو آخری پیغام حق ہے، پیغام آخری آ گیا، اب کس کے انتظار میں ہو اور کس لیے بیٹھے ہو، کس کے لیے منتظر ہو؟ اس کتاب کو تھامو، سر پہ اٹھاؤ اور پوری دنیا پہ پھیل جاؤ۔ یہ کتاب زندگی بخش ہے، یہ کتاب حیات آفری ہے، لیکن اس کتاب سے ہم نے زندگی تلاش ہی نہیں کی۔ کاش کہ اس کتاب سے زندگی تلاش کرتے۔ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، بلکہ آگے بڑھ کے اقبال نے کہا فاش می گوئم آنچ در دل مزمرست
این کتاب نیست چیز دیگر است. اگر میں کھل کے بتا دوں یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے. اللہ نے اس کے اندر وہ اجالے رکھے ہیں، وہ روشنیاں رکھی ہیں کہ یہ بہار آفری کتاب، زندگی بخش کتاب، حرف حرف نور، لفظ لفظ اجالا، ایک ایک قائد سے نور پھوٹتا ہے اس کے ہوتے ہوئے. گمراہیوں کا تصور ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہو اور ہم ظلمتوں میں رہیں، اندھیروں میں رہیں، تو پھر ہمارا پھر اس ذلت میں رہنا بنتا ہے اگر ہم کتاب سے دور ہٹتے ہیں. اور اگر اس کتاب کو تھام لیتے ہیں تو دنیا سرخرو اور کامیاب اور بامراد اس کتاب کے نور سے ہوتی ہے. آئیے میں اور آپ اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہوں. میں مبارکباد دیتا ہوں حافظان قرآن کو، حفاظ کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، اس عالی شان درسگاہ کو. میں جب یہاں آیا تھا تو میرے تصور میں کوئی 10-15 مرلے کی کوئی درسگاہ تھی. ظاہر دیہاتوں میں تو اتنے بڑے ادارے نہیں ہوتے. تو جب یہاں سے میں گزر رہا تھا تو مجھے گاڑیاں محسوس ہوئی، تو لگا کہ یہاں آس پاس ہی پروگرام ہو رہا ہے. تو میں نے دوست سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہی ادارہ ہے. تو مجھے بڑی یقین کریں فرحت ہوئی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے اس جگہ کو وقف کیا. تعمیر کے مراحل طے ہوئے اور آج یہاں قرآن مجید کے حفظ کی سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں. یہاں باقاعدہ اللہ کرے درس نظامی کا سلسلہ بھی شروع ہو اور اس علاقے کے لیے یہ مینارہ نور بن جائے اور روشنیوں کا منبع بنے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور اپنی جو ہے وہ جو میری حاضری تھی، میں نے آپ سے وعدہ کیا، تو جو ہے وہ اللہ نے اس کو تکمیل پذیر کر دیا. اور بارگاہ حضرت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایتوں سے مالا مال فرمائے. کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد. و آخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہ جنت بھی ہمیں بات سنو آپ. یہی تو ہمارے مسئلے، ہمیں یہ نہیں پتا یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. ہمیں یہ نہیں پتا نعرہ کہاں لگانا ہے اور بات کہاں کرنی ہے. ہم جوشیلے اور جو ہے وہ یہ ہم سمجھنے کی دین کو کوشش کریں. ہم اپنے جذبات کی مغلوبیت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھنے سے عاری ہو جائیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج ہم نے لوگوں کے لیے اتنی اذیت کھڑی کی ہے. ہمارا 5 مرلے کا گھر ہے، 10 مرلے کا گھر ہے. گھر میں سٹور بھی موجود ہے، گھر میں بیڈ روم بھی موجود ہیں، بڑے بڑے واش روم موجود ہیں گھر کے اندر. نہیں گھر کے اندر موجود ہے تو موٹر لگانے کی جگہ گھر میں موجود نہیں ہے، وہ گلی میں رکھنی ہے. اندر 3 سیڑھیاں اندر کی جانب نہیں کر سکتے. 5 فٹ کی 6 فٹ کی گلی کے اندر 6 سیڑھیاں باہر نکالنے ہیں، جس سے اندھیرے میں لوگ ٹکراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا استحقاق ہے. یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، یہ ایک جابرانہ نظام ہے. ہمیں راستوں کو کشادہ کرنے کا کہا گیا ہے. ایک پاکیزہ معاشرت جو لوگوں کے لیے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر کون ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. ہم لوگوں کو ضرر دے کے، تکلیف پہنچا کے، اور جو ہے وہ لوگوں کی جو مفاد عامہ کی چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن گئے. تو صاحب ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے مبارک ہے. اس کی نفی نہیں کی، لیکن فرمایا یہ 3 باتیں بھی یاد رکھو. جب بھی بولنا سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. تمہارے پاس جب امانت رکھی جائے تو کبھی خیانت نہ کرنا. تیسری بات فرمائی، جو تمہاری ہمسائیگی میں آبسے، ہمسائیگی میں آبسے، فرمایا اس کی مجاورت کا خیال رکھنا. میں آپ کو اگر بتاؤں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہمسائے کی عورت کے ساتھ گناہ کرنا ہے. چونکہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے تو یہ ایک پردہ ہوتا ہے اور اس کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے. تو اللہ کے محبوب نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ حلیلہ تو جارے ہی فرمایا کہ جو ہے وہ ہمسائے کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ایسا عمل کرنا جو نامحمود ہے. تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں
اپنی اولاد کو دین کی راہوں پہ ڈالنا ہوگا. اور یہ میلاد صرف جھنڈے اٹھانے کے لیے نہیں، نعرے لگانے کے لیے نہیں، یہ میلاد ہمارے اندر کو سنوارنے کے لیے. میں جھنڈوں کا منکر نہیں ہوں، میں خود بھی جھنڈیاں لگاتا ہوں، خود بھی چراغاں کرتا ہوں، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ جھنڈیاں صرف گلیوں میں نہ لگائی جائیں، دل کے ایک ایک پرت پہ بھی نام محمد کی جھنڈی لگائی جائے. میں چراغاں کا قائل ہوں، لیکن میں کہتا ہوں چراغاں صرف بنیروں پہ ہی نہ کیے جائے، کوئی دیا، کوئی موم بتی لے کے دل کی اندھیر گلیوں میں بھی آیا جائے. یہاں بھی بہت ظلمتیں ہیں، ان کو بھی مٹایا جائے. میں گلیوں کی صفائیوں کا قائل ہوں، میلاد آ گیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ. یہاں بھی حسد کے کوڑے پڑے ہوئے ہیں، یہاں بھی بغض کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہاں روڑیاں ہیں جو ہے وہ نفرتوں کی. تو کوئی جھاڑو لے کے اندر بھی آؤ، دل کی گلیاں صاف کرو، چراغاں بھی کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، پھر نظر جھکے گی تمہارا دل مدینہ بنا ہوا دکھائی دے گا. تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ حضور کے میلاد کی برکتیں ہماری روحوں میں